رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ واعتصموا بحبل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، خدا سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم دین اسلام کے سوا کسی اور دین پر ہرگز نہ مرنا، اور تم سب کے سب مل کر خدا کی رسی مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اپنے حال زار پر خدا کے احسان کو تو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو خدا نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی، اور تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم گویا سلگتی ہوئی آگ کی بھٹی دوزخ کے لب پر کھڑے تھے اور گرا ہی چاہتے تھے کہ خدا نے تم کو اس سے بچا لیا، اور خدا اپنے احکام یوں واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے جو سچ کا حکم دیتا ہے اور سچ کو پسند کرتا ہے۔ سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر، انتہائی ادب سے معراج ادب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ اکرم و اجمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے محفوظ و معصوم عن الخطا خانوادے پر میں سلام پیش کرتا ہوں ان مینارہ ہدایت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمت میں، میں نوکر صحابہ کا جو خادم ہے پنجتن پاک کے،
मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम मरजा खलाइक, औलिया, औसिया जो जा बजा कुर्रे अर्ज़ पर साहिब रोज़ा और साहिब मज़ार की हैसियत से फैज़ आम जारी किए हुए हैं। दुरूद भेजिए, सवाब मिलेगा, सलाम भेजिए, जवाब मिलेगा। मैं आपका मेज़बान आगा शिराज़ी समीम क़ल्ब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मरहबा रमज़ान सच न्यूज़ की स्क्रीन और आपके साथ ये रिश्ता कायम है यकम रमज़ान से। इंशाअल्लाह रमज़ान भर में हम आपके लिए मरहबा सहर और मरहबा अफ्तार के उन्वान से दो खुसूसी नशरियात के हिस्से लेकर आ रहे हैं। मरहबा सहर मैं आपके साथ मेज़बान होता हूँ और इसमें आज का हमारा पड़ाव छठा पड़ाव है और इस पड़ाव पे हमने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जिन आयात का तिलावत करने सुनने का सआदत हासिल की और शरफ़ ये हासिल किया क़ारी फैसल महमूद वड़ाई साहब ने, जो हमारे हुस्न क़िरात के मुकाबले के मुनसिफ़ भी हैं और हमारी इस प्रोग्राम की इब्तदा में नशियात का आगाज़ भी करते हैं। आज का एक मौजू है हमेशा की तरह, और इस मौजू की अहमियत इस कदर है कि इस पर पूरा माशरा जो है वो बेस करता है। इसलिए बेस करता है कि ये जो हमारे माशरे की बुनियादी रीढ़ की हड्डी है उसे मईशत कहा जाता है, और मईशत के लिए मज़ाहिब में जहाँ खामोशी पाई जाती है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दीन अकमल में यानी मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दीन इस्लाम में एक बाकायदा निज़ाम वज़ा किया गया है। और इस निज़ाम के तहत न सिर्फ ये कि उसके उसलूब बताए गए हैं, क़वाइद बताए गए हैं, बल्कि साथ ही साथ उससे जो उसमें मुज़मिर फ़वाइद है उनको भी वाज़े किया गया है। अल्लाह ताला की इस पाक कलाम से अगर हम अख़ज़ करें तो यहाँ से भी माख़ज़ व महासिल मिलते हैं, और सुन्नत नबी के साथ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें इस इस्लामी मईशत की ख़दो ख़ाल वाज़े होने में कोई दिक्कत नहीं होती। याद रहे कि पाकिस्तान में बिलखुसूस और बिलउमूम दुनिया भर में कहीं कहीं दो पैरेलल निज़ाम मौजूद हैं। एक वो निज़ाम है जो जदीद दुनिया ने कायम किया है, और एक वो निज़ाम है जो इस्लामी नुक्ता नज़र से अख़ज़ किया गया है। उसके क्या फ़वाइद हैं, उससे क्या क्या आसानियाँ लोगों तक पहुँच सकती हैं, उस पर बात करेंगे। और इंशाअल्लाह जिस तरह हमेशा कहता हूँ, ये ख़ुद एहतसाबी का अमल है और रमज़ानुल मुबारक गनीमत है, इसलिए कि नहीं मालूम कि अगले बरस ये महीना हमें मैसर आए या ना आए। खुदा हमें इस महीने में अपने प्यारों के सदक़े से वो तमाम फैज़ इकट्ठा करने की सलाहियत, काबिलियत और अहलियत अता कर दे कि हम वो फैज़ इकट्ठा कर लें। आज हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए इंतहाई ज़ी वक़ार वाजिबुल एहतराम हमारे मेहमान मौजूद हैं। मौलाना मोहम्मद इकबाल हुसैन नक्शबंदी साहब, आप जामिया फ़रीदिया मुईनुल कुरान के मोहतमिम हैं। आज आप इस मौजू पर बात करेंगे और यकीनी तौर पर इसके सिवा भी हम आपकी रूहानी कैफियत से कुछ न कुछ अख़ज़ करने की कोशिश करेंगे और हम फैज़ लेंगे। आज के दूसरे सेगमेंट में इल्म अमल से जैसे ही हम दूसरे सेगमेंट में दाखिल होंगे, वो दाखिल होते ही हम आपसे तारुफ़ करवाएंगे, बल्कि अभी करवाए देते हैं क्योंकि वो तशरीफ़ ला चुके हैं। क़ारी फैसल महमूद वड़ाई साहब के हमरा मौजूद हैं क़ारी सैयद मोहम्मद याह्या जाफ़री साहब। तो ये दोनों हज़रात हमेशा की तरह आज हमारा जो हुस्न क़िरात का मुकाबला है उसकी जजमेंट करेंगे, मुनसिफ़ के तौर पे मौजूद होंगे और नताइज मुरतब करेंगे। मैं नक्शबंदी साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये जो मईशत है इसका मज़हब से क्या ताल्लुक़? एक आम सा जहन में ख़याल आता है, इसलिए कि पूरा यूरोप जो है वो अपनी माशी जितनी भी स्ट्रक्चर है उसको कहीं मज़हब से तो नहीं इख्तियार करता, ना क्रिश्चियनिटी से, ना जूइज़म से। तो हमारे पास ऐसा क्या ख़ास है कि दीन अकमल हमें तमाम निज़ाम दे रहा है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। शुक्रिया जनाब शराजी साहब। सबसे पहले तो मैं आपको और सच टीवी की पूरी टीम को माह सयाम की ये खसूसी ट्रांसमिशन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह काफ़ी सालों से हम इस ट्रांसमिशन में बड़े वसूख के साथ, शौक़ के साथ यहाँ हाज़िर होते हैं, और जो हमारे ये प्रोग्राम जो उम्मत की ज़रूरत हैं
माशाल्लाह सच टीवी उसका हक अदा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको और बरकतों से नवाजे और उरूज अता इलाही फरमाए। आमीन। तो आज बड़ा अहम और ख़ूबसूरत ये टॉपिक है आपका कि इस्लामी मैशत के हवाले से मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आया करीमा तिलावत की है सूरह सफ़ के अंदर 28वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये पैगाम देते हैं अहले ईमान को कि ऐ ईमान वालो तुम तिजारत करो और अल्लाह के दर्दनाक अजाब से बचो, और तिजारत इस तरह करो कि अल्लाह से करो, अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ, यौम आखरत पर ईमान लाओ, और राह खुदा में खर्च करो और जिहाद करो। कुरान पाक एक ज़ाब्ता हयात है शराजी साहब, इसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। वाह। ज़रूरत इस अमर की है कि वो जो इसको वो नाफिज करने अहबाब अहबाब हैं, एक इस्लामी तरीक़ा तो मौजूद है मगर वो इस्लामी लोग हमें नहीं मिले, हम वो मुआशरा नहीं बना सके इस्लामी। बिल्कुल। लेकिन एक जुमला आपने नक्शबंदी साहब बड़ा खूबसूरत कहा कि अल्लाह ताला से तिजारत की जाए। नाज़रीन कराम, जब अल्लाह ताला से तिजारत की जाती है फिर खालिक अपने मखलूक को खूब लौटाता है। यही सिलसिला जारी है। मरहबा सहर में हम आपके साथ हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा। मरहबा रमजान है अल्लाह से गुर्बत का महीना, बरकत का सखावत का मरहबा रमजान, मरहबा मरहबा रमज़ान की मरहबा सहर में मैं आपका मेज़बान आगा शिराजी, और आज इंतहाई खूबसूरत और अहम मौजू पे बात हो रही है, मईशत क्या है और किसी भी माशरे की इस रीढ़ की हड्डी में एक दीन अकमल की जानिब से क्या हिस्सा शुमार किया जाता है। और सर नक्शबंदी साहब मौजूद है। नक्शबंदी साहब, मईशत में एक कॉन्सेप्ट है बैंकिंग का, कि जाहिर बात है उसके ज़रिए से तमाम जितना माल है वो सर्कुलेट करता है। तो इस्लामिक बैंकिंग का तस्वुर जो है वो क्या तस्वुर है? क्या ये पहले से मौजूद था या ये इज्तिहाद की सूरत में आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अगर आप मुझे इजाज़त दें शराय साहब में बात मुकम्मल कर जी जी। जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत तौबा के अंदर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मोमिनों से तिजारत की है। वाह। कि उनकी जानों के बदले अल्लाह ने उन्हें जन्नत अता करने का वादा कर रखा है। गोया ये मईशत, ये तिजारत, ये सुन्नत इलाही भी है, सुन्नत अम्बिया भी है और सुन्नत बुजुर्गान दीन भी है। क्या बात। अगर हम जैसे इस्लामी मईशत की बात करते हैं तो हम इसी इस्लाम के मानने वाले हैं, इसी दीन इस्लाम के पैरोकार हैं, इसी के मुक़ल्लिद हैं। तो सही तरीके से अगर कुरान को पढ़ लिया जाए, फ़िक़्ह को पढ़ लिया जाए, तो हमें इस्लामी मईशत को चलाने का तरीका भी आ जाएगा, इसको नाफिज करने के आदाब का पता भी चल जाएगा। क्या बात। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक जनाब के सवाल का ताल्लुक़ है इस्लामी बैंक के निज़ाम का, ये तमाम आपसे सिर्फ पूछना ये मकसूद था कि इस्लाम के जो है वो ज़ाहिर होने के बहुत अरसे के बाद बैंकिंग सिस्टम आया। जी बिल्कुल। बैंकिंग सिस्टम के बहुत अरसे बाद इस्लामिक बैंकिंग आया। जी बिल्कुल। तो क्या इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट पहले से कहीं मौजूद था? जिसको मैं अर्ज़ करता हूँ बिल्कुल मौजूद था। ये हदीसों के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है, जामिया तिरमिज़ी में हुजूर फरमाते हैं कि जो अच्छा ताजिर है, नेक ताजिर है, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, यौम आखरत को मानता है, फरमाया कि अन्नबिय्यीन व शुहदा व सालिहीन, कल वो क़ियामत के दिन अंबिया के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ खड़ा होगा। वाह वाह। तो इसका मतलब ये है कि निज़ाम, ये इल्म सारा पहले से मौजूद है। अब जो हम बाद में इसकी तहकीकात करते हैं बैंकारी निज़ाम की, जो आज हम वो उस सूद से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, इस्लामी बैंक के अंदर आए हैं, तो इसमें उलमाए किराम का इज्तिहाद भी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी हैं, हुजूर की हदीसें भी हैं और उन कुरानी आयात को भी वो हम कोट करते हैं। हुजूर फरमाते अपना मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। यानी ये हदीसें तो पहले थी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तिजारत को, इस्लामी तिजारत को, इस मईशत को पसंद करता है, तुम भी इसे अपनाओ। फिर फरमाया कि वमा अताकुमुर रसूल,
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، جو میرا رسول دے وہ لے لو، جیسے رسول روکے وہاں رک جاؤ، جہاں رسول روکتا بھی نہیں ہے اللہ بھی منع نہیں کرتا، اور علماء کرام اس میں اجتہاد کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، تو وہ یقیناً اس امت مسلمہ کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ جہاں ائمہ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس امت مسلمہ کو جناب اس کا نعم البدل بہترین اپنا نظام دیا جائے، اگر کوئی مجھ سے آ کے مسئلہ پوچھے کہ جناب آپ بتائیں کہ اسلامی نظام جو ہے اس کے سود کے بدلے وہ آپ یہ اس امت کو کیا دیں گے، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میرے پاس یہ کچھ نہیں ہے، ہم تو صرف نشاندہی کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم غلطی کی نشاندہی کریں، کمال یہ ہے کہ اس سے بہتر ہم نظام ان کو دیں، وہ مہیا کریں کہ جناب یہ چیز غلطی بھی ہے، اس نظام کے اندر یہ غلطی ہے۔ جیسے یورپ کی ہم بات کرتے ہیں، اس وہ نظام کی بات کرتے ہیں، وہ نظام کوئی ضابطہ حیات نہیں ہے، کئی نظام آئے ان کے سارے نظام فیل ہو گئے، آخر انہوں نے یہ اپنا قرآن سے رجوع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے رجوع کیا کہ نظام ہے تو وہ صرف اللہ کے قرآن کا نظام ہے جو ضابطہ حیات ہے، جس میں برکت بھی ہے، خیر بھی ہے۔ آج اگر ہم اس کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ اگر معاشرہ صحیح کرنا چاہتی ہے تو وہ افراد کو صحیح کرے، افراد اچھے ہوں گے معاشرہ اچھا ہوگا، معاشرہ اچھا بنے گا تو اسلامی معیشت بھی درست ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، بہت عمدہ، اب بہت تو وہ عمدہ۔ اسلامی یہ آپ نے معیشت کا شرائع صاحب ہم کس ذکر کریں، اب جو دوسری معیشت ہے ہم تو اس کو بھی نہیں سنبھال پا رہے۔ لیکن آپ نے بہت اچھی بات کی کہ سارے نظام درہم برہم ہو گئے، کمیونزم آیا، سوشلزم آیا، کیپٹلزم آیا، اور پھر اس کے بعد ان سارے نظاموں نے جو ہے وہ اپنا زبوں حالی کا دور بھی گزارا۔ اب یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ جتنے انگریزی یا سائنٹیفک اصول ہیں ان سب کے آگے کوما آتا ہے، سفر جاری ہے، لیکن دین مبین میں فل سٹاپ ہے، جو کہہ دیا وہ کائنات کی جو ہے وہ آخری عرصے تک کے لیے یہی رہے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں مقابلے کی جانب، اور مقابلہ ہے حسن قرات۔ ہمارے منصفین ذی وقار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم پہلے جو ہے وہ ہمارے قاری ان کو دعوت دیتے ہیں، قاری عبدالغنی مدرسہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ
صدق الله العظيم. فاروق جن کا تعلق ہے جامعہ کرنگی سے، جامعہ دارالعلوم کرنگی، آپ آئیے اور آ کر تلاوت کیجئے، اور قاری حضرات کی اس تلاوت کے دوران جو ہے وہ منصفین اپنا رزلٹ کمپائل کر رہے ہیں. جی بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے گزشتہ سے پیوستہ سالوں میں اسی حسن قرات کے مقابلے پہ سچ نیوز میں وہ مصری لہجے یاد آ گئے، وہ ایرانی لہجے یاد آ گئے جنہوں نے یہاں پہ شرکت کی. یہاں ہم لیتے ہیں مختصر سا وقفہ. یہ مقابلہ جاری ہے، علم و عمل کی نشست بھی ہے، اور پھر ہم آپ کو شیف سبین کی طرف لے کے جائیں گے تاکہ سحر کا اہتمام ہو سکے. مختصر سا وقفہ. غربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ، یہ ہے دعا کے ہر سو امن و امان رہے ہر مومن مسلک. رمضان مرحبا، رمضان مرحبا. جی ناظرین کرام، مرحبا مرحبا مرحبا. یہ ہے مرحبا سحر، مرحبا رمضان کی وہ خصوصی نشریات جو آپ سچ نیوز کی اسکرین سے دیکھ رہے ہیں. میں آپ کا میزبان آغا شیرازی، اور حسن قرات کا مقابلہ جاری ہے. منصفین ذوالفقار موجود ہے، اور ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ قاری سید عبداللہ شاہ حمدانی. تو آپ قرات کریں گے، آپ کو سنا جائے گا. اور میں مولانا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کیا واقعی میں یہ صحیح کہتا ہوں کہ یہ بڑے کمال والدین ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اور ان کو قرآن پڑھنے کا جو ہے وہ سلیقہ دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے قابل ستائش ہے. شکریہ شرائط صاحب. حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن و علمہ. تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے
اور دوسرے کو پڑھاتا ہے، واہ واہ واہ، وہ ہم سے تو وہ بہترین ہے کیا جن بات، کے سروں کیا پہ بات، قیامت کے دن نورانی تاج رکھے جائیں انشاءاللہ، گے، جو انشاءاللہ، قیامت کے دن اپنے والدین کی، اپنے استادوں کی شفاعت کریں گے۔ کیا بات، ہم ان کیا کو بات، کیوں نہ بہترین کہیں، بالکل، کیوں نہ بلا شبہ، عزت والا بلا کہیں؟ شبہ، بے شک وہ قابل عزت ہے بلا شبہ، جو بلا قرآن شبہ، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں۔ کیا یہ بات، تو اللہ کی عظیم کتاب ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں۔ الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف الگ علیحدہ لفظ ہے، لام علیحدہ ہے، میم الگ ہے، ایک ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں، جناب 10 درجات بلند، اتنا بڑا اللہ کا لارائب کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں کیا ہے۔ بات، اور دیکھ رہے ہیں آپ کی کیسے قاری ہمارے سبحان اللہ۔ موجود ہے۔ جی بسم اللہ حمدانی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قبلہ میں آپ سے ایک تائید لینا چاہوں گا۔ میں ہمیشہ جب بھی کچن کی جانب جاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہماری بہنیں، ہماری وہ مائیں جو گھروں میں سحر کا اہتمام کرتی ہیں، وہ ایک عام روزہ دار کے مقابلے میں زیادہ ثواب اور اجر کی مستحق ہوتی ہیں۔ کیا یہ بات واقعی درست ہے؟ بالکل درست ہے کہ وہ پورے گھر کا اہتمام کرتی ہیں، سحری کا انتظام کرتی ہیں۔ دیکھیں سحری کا کرنا عبادت ہے، رمضان کے اندر سونا عبادت ہے، سارے جتنے کام ہماری خواتین کرتی ہیں، افطاری کا، سحری کا، یہ انتظام کرنا، یہ سارے عبادت کے کام ہیں۔ عبادت میں رہ کے جو کام ہم کریں وہ بھی عبادت بن جاتی ہیں۔ جیسے مسلمان اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کا پالنا عبادت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ جو والدین مسلمان اپنے بچوں کو پالتے ہیں، جوان کرتے ہیں، فرمائیے ان کا پالنا بھی عبادت ہے۔ کیا اچھی بات ہے ناظرین کرام، وہ جو آپ اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، دراصل آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ ایک ذمہ داری ہے یا ہماری ان سے چاہ ہے، ہماری محبت ہے، لیکن دین مبین جو ہے اسے بھی اجر و ثواب میں لکھتا ہے کہ آپ ایک ایسا اہتمام کر رہے ہیں جو خدا کی مخلوق کے لیے آپ اپنا وقت وقف کر رہے ہیں، تو رب تعالیٰ تو انصاف کرتا ہے، اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ بہت خوبصورت بات کہی۔ اب ہم کچن کی جانب بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ شیف سبین موجود ہے اور آپ یہاں اجر و ثواب کما رہی ہیں، بہت سا آپ کو ثواب مل رہا ہے کیونکہ یہاں پر سیٹ پہ ہم آپ کی بنائی ہوئی سحری جو ہے وہ نوش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد روزہ اختیار کرتے ہیں۔ کیا بنا رہی ہیں آج؟ اور وہ جو اتنے بھی ہمارے آڈینس دیکھ رہے ہیں، یقیناً ان تمام خواتین کے اجر و ثواب میں بھی آپ حصہ لے لیتی ہیں کیونکہ ان کو آپ ریسیپی بتاتی ہیں۔ جی شیف۔ جی بالکل، بہت شکریہ آغا آپ کا۔ میں آج سالن مسالہ بنا رہی ہوں، چکن کا ہے، آپ چاہیں تو ہڈی والا گوشت استعمال کر سکتے ہیں، بیف کا، مٹن کا یا چکن کا۔ کوشش میری ہوتی ہے کہ ہمیشہ کی طرح جیسے میں بتاتی ہوں کہ چکن استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جلدی بنتی ہے، اس کے ساتھ چکن کے سالن کے ساتھ
بوائل رائس بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ ٹینگ بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے. چکن کے سالن کی ریسیپی جو ہے, چکن کا سالن ہم ملکہ والوں کا استعمال کر رہے ہیں مسالہ, تقریباً 3 پاؤ کے قریب ہم گوشت شامل کریں گے. اچھا, اس میں ایک چیز میں اور آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں سبزی کا آج استعمال کر رہی ہوں. یہ سادہ سالن مسالہ ہے, اس کے اندر ریسیپی میں شامل نہیں ہے سبزی, لیکن میں اس میں بوائل آلو استعمال کر رہی ہوں. اس کو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ہم چاول بوائل کریں گے تو اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا. تو میں اگر آپ ریسیپی تو شیئر میں اس طرح کرتی ہوں کہ 3 پاؤ اپنے چکن کا گوشت لیا, ساتھ میں آپ نے 1 ٹماٹر لیا, ٹماٹر کا پیسٹ کیا, پیاز شامل کیے. اچھا قطع کلامی, جب آپ کہتی ہیں 1 ٹماٹر, تو ٹماٹر کا کیسے ہمیں اس کا سائز کیسے پتہ چلے گا؟ اب میں اتنا بڑا ٹماٹر لے لوں اور کوئی بندہ چھوٹا سا ٹماٹر لے لے, آپ نے 1 ٹماٹر کہا ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. پچھلے سال بھی مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا. تو ٹماٹر کا آپ اس طرح, لیکن باوجود اس سے آپ نے 1 ٹماٹر ہی بولا. آپ آدھا پاؤ کے قریب آپ ٹماٹر استعمال کر سکتے ہیں. ٹماٹر کا پیسٹ شامل کرنا ہے, اس میں پیاز شامل کرنے ہیں تقریباً آدھا پاؤ کے قریب, اور پیاز کو آپ کو براؤن کر کے اس کو یا سوتے کر لیں, اس کو پیس لیں. پیسنے کے بعد آپ اس میں چکن شامل کریں. سب سے پہلے ہمیں آئل شامل کرنا ہے, اس کے بعد ہمیں لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کرنا ہے, اور صرف ہمیں مسالہ جو ہے وہ ملکہ والوں کا استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمیں اس میں کوئی مسالہ شامل نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یعنی جو گھر سے کچھ مسالہ جات شامل کر لیے جاتے ہیں, ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ہم چاول بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم گرم مسالہ استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ چاہیں تو گرم مسالہ استعمال کر سکتے ہیں. نہیں, اچھا, گرم مسالہ استعمال کرتے ہوئے کبھی, جیسے آپ نے باکس میں سے نکالا, تو نکالتے ہوئے کبھی آپ کا ہاتھ جلا ہے؟ نہیں. تو اسے گرم مسالہ کیوں کہا جاتا ہے؟ گرم مسالہ کیوں کہا جاتا ہے؟ گرم مسالہ جو ہے وہ اس کی جو تاثیر جو ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے. جیسے کووڈ میں بھی ایک جگہ ذکر ہوا تھا کہ پاکستان کے اندر جو کووڈ کا سلسلہ ہے وہ اتنی دیر میں کیوں آیا, یا اس سے یا یہاں پہ مدافع زیادہ ہے, یہاں پہ الحمدللہ نقصان کم رہا. جی, وہ اسی وجہ سے کہ مسالے جات جو ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں مسلم کنٹری میں, خاص طور میں پاکستان میں, تو اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے مسالے جات کا ہے, جس میں گرم مسالہ اسپیشلی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب اگر چھینک آ جائے, نزلہ زکام ہو اور خوف لاحق ہو جائے تو آپ تھوڑا سا گرم مسالہ ساتھ رکھیں. بالکل, آپ دال چینی کی چائے استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور کووڈ کے حوالے سے آپ اپنے حکومت کی جانب سے دی گئی SOPs کا ضرور خیال رکھیں, اس لیے کہ اس میں ان کا اور کوئی طمع یا لالچ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی جو ہے وہ بچت رہے. آپ کے لیے جو ہے یہ پریکاشن اور کیور ہے, تو آپ خود سے بہت خوب سے اس کا خیال رکھیں. ہم نے بھی سچ نیوز کے اس سیٹ پہ ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا ہوا ہے. ہم نے وہ فاصلہ بھی قائم کیا ہوا ہے تمام مہمانوں کے درمیان میں, آڈینس بھی ہم نے نہیں رکھی اسی SOP کو دیکھتے ہوئے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم سینیٹائزر کا استعمال بھی کر رہے ہیں. تو آپ نے ان تمام چیزوں کا خوب سے خیال رکھنا ہے تاکہ آپ سب سلامت رہیں اور شاد رہیں. اب ہم آ رہے ہیں مقابلے کے نتائج کی جانب, اور مولانا صاحب یہ نتائج جو مرتب کیے جاتے ہیں اس وقت تک کوئی بھی جو کنٹیسٹنٹ ہوتا ہے, آپ کسی جامعہ میں ہو, مدرسے میں ہو, تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے, میں جیت رہا ہوں, میں ہار رہا ہوں. تو چلتے ہیں جی قاضی صاحب, کون ہمیں نتائج سنا رہا ہے؟ آپ سنا رہے ہیں جی, کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا. یہ 2 طرح کے لہجے سنائی دیتے ہیں, ایک پانی پتی لہجہ ہے, ایک لہجہ مصری لہجہ ہے. تو یہ کیا ہے, ان لہجوں کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ ایک عربی لہجہ بھی ہے, ایک عربی لہجہ بھی ہے جو مصری سے جدا ہے. تو کس لہجے کی طرف زیادہ رجحان ہے آج کل نوجوانوں کا؟ مصری لہجہ ہے, وہ زیادہ مشہور ہے, زیادہ مانا جاتا ہے, پوری دنیا میں اس کے فالوورز ہیں زیادہ. ٹھیک ہے, مصری لہجے کے. ٹھیک ہے, نتائج کیا ہے آج آپ کے پاس؟ اور یہ پہلے بتا دیجئے کہ 3 کنٹیسٹنٹ میں سے کتنے بچے آگے جا رہے ہیں؟ 1 2 ایک بچہ جائے گا. اچھا, ایک جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر بار کی طرح کہوں گا ماشاءاللہ سب نے اچھا پڑھا, اچھی کوشش ہے, سب کی اچھی تیاری ہے, بس معمولی سا فرق آ جاتا ہے. اچھا, ہمارے پاس 3rd پوزیشن پر ہیں قاری عبدالغنی. قاری عبدالغنی, مدرسہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. آپ آ جائیے یہاں سامنے. قاری عبدالغنی تشریف لائیے تاکہ واضح ہو جائے گی, اور ساتھ ہی میں آپ کے ہمراہ دیگر ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی آ جائیں, جو قرا حضرات ہیں وہ بھی آ جائیں. اور آپ تمام کے لیے دھمتھل سویٹس اور معروف سویٹس کی جانب سے کچھ تحائف ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. لیکن آپ چونکہ اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں
تو کچھ اور انعامات آپ کے وہاں منتظر ہیں. اس سے بڑا تو کوئی اور انعام ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو پڑھنے کا آپ کو شرف دیا ہے. تو بہت ساری مبارکباد آپ کو اگلے مرحلے کے لیے. اور میں آپ دونوں قرآ حضرات، جی آپ کچھ فرما رہے؟ جی سیکنڈ پوزیشن پر ہمارے پاس ہیں قاری سید عبداللہ شاہ ہمدانی. سید عبداللہ شاہ ہمدانی دوسری پوزیشن پہ ہیں. جی اور فرسٹ پوزیشن پر ہیں قاری محمد عثمان فاروق. جی جناب آ گئی پوزیشن، اور پوزیشن ہے جی آپ سامنے آ کر کھڑے ہو جائے تاکہ آپ کا چہرہ خاص طور پہ دیکھا جا سکے. جی قاری محمد عثمان فاروق. قاری محمد عثمان فاروق دارالعلوم کراچی کورنگی. جب آپ پڑھ رہے تھے، قرأت کر رہے تھے، اس وقت دونوں منصفین ذی وقار نے اپنی آنکھوں میں ایک بہت ہی خوبصورت سی چمک لے کر میری جانب دیکھا تھا، اور مجھے کچھ امید بن گئی تھی کہ جو لحن آپ نے اختیار کیا ہے، جو وقف و ابتدا کا آپ نے اہتمام کیا ہے، اور جس انداز سے آپ قرأت کے ساتھ انصاف کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے مقابلہ جیتنا کچھ صورت بن گئی ہے. بہت ساری محبتیں آپ کے لیے، تحائف آپ کے ساتھ جائیں گے. اور میں قاری حضرات آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں موجود رہے. اور مولانا صاحب ایک انتہائی ادب سے سوال ہے، کیا ہمیں بحیثیت مسلمان اس معیشت میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے عام شہری کی حیثیت سے، تاکہ اس کے اندر ایک اسلامی تاثر آ جائے؟ اس کا ہم جواب لیں گے. مختصر سا وقفہ ہے. مرحبا سحر. کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ، بخشش کا مہینہ. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ. مرحبا سحر، مرحبا رمضان کی یہ خصوصی نشریات جو آپ سچ نیوز کی اسکرین سے دیکھ رہے ہیں. میں آپ کا میزبان آغا شیرازی. اور اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جہاں عشق کا اظہار ہوگا. نقشبندی صاحب، عشق کا اظہار کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے. انسان باللسان کچھ اظہاریہ دے دے، لیکن کتنا خوبصورت ذریعہ ہے نعت کا جس سے آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہاریہ دیتے ہیں. کیا کہیں گے؟ جی بے شک قرآن یہ سارا رسول اللہ کی نعت ہے. ہاں سارا قرآن اگر غور سے دیکھیں تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. بے شک. اور جس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت کا اہتمام فرمایا اور ثناخوان رسول کو اپنے منبر پہ بٹھایا کہ یہاں بیٹھ کے اللہ کی رسول کی تعریف کی جائے. کیا بات. ضرورت اس چیز کی ہے. آپ نے بڑا بہترین جملہ ارشاد فرمایا، عشق کا. عشق تب پیدا ہوتا ہے، وہ اندر سے اس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہوتا ہے. جو درد جتنا ہوگا عشق کا اظہار ہوگا. عشق بنتا ہی درد سے ہے. اگر اندر کا درد نہیں ہے تو پھر وہ عشق نہیں بنتا. کیا بات ہے. یعنی درد کی کوکھ سے عشق پیدا ہوتا. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ کی اجازت سے، اور ہمیشہ کہتا ہوں، اور میرے ثناخوان دوست مجھے بہت اس پہ داد دیتے ہیں کہ عشق کا دعویٰ ہے، دلیل کوئی نہیں ہے. خدا کرے کہ دلیل مل جائے کہ عشق ہمارا جو ہے وہ ثابت ہو جائے، دلیل مل جائے ہمیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ثنا کے مقابلے کے لیے جو منصفین ذی وقار. سب سے پہلے ہمارے ساتھ عزیز الدین خاکی صاحب موجود ہیں، نعت گو شاعر ہیں، خود بہت عمدہ انداز میں پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھنے کے لیے کلام بھی عطا کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب وسیم بھائی، ہمارے بڑے پیارے بھائی. وسیم بھائی کا خاصہ یہ ہے کہ وسیم عباسی صاحب نے اپنے لوچ اور کھنک سے ہمیشہ محفلوں کو جو ہے وہ چار چاند لگائے اور عشق کی بام عروج پہ پہنچایا. آپ سلامت رہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے آج مہمان منصف موجود ہیں معین خان، جناب معین خان قادری صاحب. اور معین خان قادری صاحب نے آتے ہی مجھے ایک تحفہ بھی دیا ہے، عطائے پھول. یہ ان کی مرتب کردہ کلام کی جو ایک آپ سمجھ لیں کہ پورا مجموعہ ہے. ساتھ ہی اس کے علاوہ یہ سرائے پھول کے نام سے بھی ایک مجموعہ ترتیب دے چکے ہیں. تو آپ کا بھی بہت شکریہ. آج ہمارے پہلے کنٹسٹنٹ جو آ رہے ہیں وہ ہیں محمد حمزہ رومی. پہلے تو حمزہ رومی آ جائیں تاکہ اس ثنا کی یہ محفل آگے بڑھے. لیکن اس سے پہلے آج میں آپ ہی کی اجازت سے وہ ذکر کر دوں جس سے ہماری یہ ثنا کی محفل اور متبرک ہو جاتی ہے. ناظرین کرام، روزانہ کی بنیاد پر ہم کسی ایک شخصیت کے نام کرتے ہیں یہ پورا سیشن. اور آج جس شخصیت کے نام کی جا رہی ہے یہ سیشن وہ ہے
کہ جو نہ صرف نعت گو شاعر تھے، خود مترنم پڑھا کرتے تھے، اور جن طرزوں کو وہ ترتیب دیا کرتے تھے اپنے ہی کلام کے لیے، اس کلام کے ساتھ ہی وہ کلام اتنا معروف ہو جاتا تھا طرز کی صورت میں کہ آئندہ اسی طرز پہ اسے پڑھا جاتا تھا۔ یاد رہے کلیات نیازی کے عنوان سے ان کی جو کلیات شائع ہوئی ہیں اس کے اندر حمد موجود ہے، نعت، منقبت اور سلام، یعنی بہتات میں کلام لکھا انہوں نے، اور محمد و آل محمد سے اپنے عشق کا اظہاریہ دیا۔ یاد رہے کہ وہ کلام جو ہماری سماعتوں میں رس گھولتے ہیں، میں لج پالاں دل لڑ لگیاں، آپ بارہا سنتے ہیں، جب جب اس کو سن کر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، آپ یقین جانیں آپ کے ساتھ فرشتے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں واہ عبدالستار نیازی کیا شاندار کلام لکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی محبوب کی محفل میں، تو یہ وہ سارے کلام جو ایک ایک کر کے اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو کئی ایسے کلام ہیں جو ان کے بڑے شاندار کلام ہیں۔ آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، میں نقشبندی صاحب کے ہمراہ، تمام ثنا خانوں کے ہمراہ، ہم سب آج میزبان ہیں اور ان کی روح ہماری مہمان ہے۔ آج ہم اس سیشن کے بعد جو کرتے ہیں وہ آپ کو ہم بتا بھی دیتے ہیں۔ ہم نشریات کے آخر میں ایک دعائیہ سیریمنی بھی کرتے ہیں جو ہم سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کو بھی وہاں معلوم ہوا ہوگا کہ ہم نے ان کو یاد کیا ہے۔ ہم نقشبندی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، میں یہ کہتا ہوں، آپ میری تائید کریں یا اس کی تردید کر دیں یا میری اصلاح کر دیں، میرے نزدیک تو اللہ کے محبوب سے عشق کا اظہاریہ دینے والا بھی ولی اللہ ہے، وہ بھی ولی اللہ ہے۔ تو میں ان تمام گزرے ہوئے نعت گو شعراء اور ثنا خانوں کے نام اس طرح لیتا ہوں، جیسے یہ میں نام لوں گا الحاج عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ درست ہے نا؟ جی بالکل درست ہے، ایسے لوگوں کو خراج تحسین جو ہے نا شرح صاحب پیش کرنا چاہیے۔ انہوں نے خدمت کی ہے۔ دیکھیے ایک بندہ قرآن پڑھا رہا ہے وہ بھی ثواب کا اتنا مستحق ہے، اور ایک خدمت قرآن یہ کر رہا ہے کہ باہر دروازے پہ بیٹھا ہے، وہ طلباء کا، مدرسے کا، وہ ادارے کا خیال کر رہا ہے، وہ بھی اتنا ہی ثواب کا مستحق ہے۔ اب جو نعت گو شعر ہمارے گزرے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا حصہ تھے، ہمارے دین کا حصہ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کیا ہے اور نوجوان نسل کو اس طرف لے کے آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور یہ تو صرف ہمارے اس چینل کا خاصہ ہے کہ ان کی روح کو لیے جناب ایصال ثواب بھی کر رہے ہیں، دعائے مغفرت بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ تمام چینل اسی طرح کریں، جو ہمارے ملک کے ایسے ہیرو ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ یہ حقیقی ہیرو ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں جو ہمارے رول ماڈل ہیں، اور ہمارے ساتھ چونکہ معین خان قادری صاحب موجود ہیں تو میں چاہوں گا ان سے ابتدائیہ لیں اور ایک کلام شامل کرتے ہیں عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور یاد رہے کہ ہمارے دوست معین خان قادری صاحب جو ہے وہ خان صاحب غلام عباس صاحب کے شاگرد بھی ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، پاکستان کا بڑا معروف نام، اور غلام عباس صاحب کی ایک آواز آپ کی سماعتوں میں رس گھولتی ہے مذہبی عنوان سے، وہ ہے اللہم صلی علی، وہ جو ایک درود ہے جو پاکستان ٹیلی ویژن سے، ریڈیو پاکستان سے سالہ سال سے چلا آ رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا ایک تو وہ درود کا ایک دفعہ پڑھ دیجئے ویسا جیسا غلام عباس صاحب۔ شعبہ نعت میں الحاج خورشید احمد میرے استاد۔ جی بسم اللہ۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی، کتنا حسین ہے گنبد و مینار آپ کا، سرکار میں بھی دیکھ لوں دربار آپ کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی۔ آپ بھی جانب آئیں گے اور ایک شعر جو ہے وہ عبدالستار نیازی صاحب کی روح کے ایصال ثواب کے لیے۔ محبوب کی محفل کو محبوب
سجاتے ہیں. ہاں جی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے. وسیم عباسی صاحب آپ کی طرف سے محبت. میں لجبا واہ 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 ماشاءاللہ. دلڑ لگیاں کیا کہنے. میرے غم بڑے رہے. میں لجپالا دلڑی لگیاں جیو میرے جیو. غم پڑے رہے. میری آسا امیداں دے صدا بوٹے ہرے نیازی مینو غمی تادا. میری نسبت ہے لاسانی ماشاءاللہ. سے دے رہے جو بن کے قسم رب دی. کیا بات ہے. واہ 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 جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ہم کچن کی جانب بڑھتے ہیں. شیف سبین آپ بتائیے کہ جی فائنل ہو گیا آپ کا, آج تیار ہو گیا ہے کھانا. جی بالکل تیار ہو گیا. سالن میں نے یہاں پہ سرو کر دیا ہے. گارنشنگ دکھا دیجیے گا. دامن وقت میں گنجائش کم ہے, ذرا دیکھ لیں ہم جلدی سے. کیمرہ انہیں فوکس کر کے دکھا دیں. جی گرم مسالہ شامل کریں گے اور ساتھ میں چاول ہم نے جو بنائے تھے اس کو ٹھیک ہے سرو کریں گے. ٹھیک ہے. بہترین ہو گیا بہترین ہو گیا زبردست. بہترین. یہ سفید چاول مسلسل اپنی جانب جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں. اور وہی ٹماٹر جو آپ نے ایک ہی کاٹا تھا اس میں سے کچھ حصہ بچا کر آپ نے گارنشنگ کر لی. میں نے الگ سے شامل کیا ہے ٹماٹر اس میں. تو پھر ٹماٹر ایک کے بجائے دو ہو گئے. دو ہو گئے بالکل. چاول کا الگ ہے اور سالن کا الگ ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. کیا خوبصورت لگ رہا ہے. یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ پہلے آنکھ کھاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ زبان اس کو چکتی ہے. بہت خوبصورت لگ رہا ہے. آپ سلامت رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے. اور شیف سبین آپ ہمیشہ سے سچ نیوز کا حصہ ہیں اور بہت سچی ریسیپیز ہمیں دیتی رہتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. مہدیب میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. نقشبندی صاحب آپ نے شرکت کی اور محفل کو روحانی بنانے میں اپنا پورا حصہ شمار کیا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. مختصر سا وقفہ لیکن وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. ہم الحاج عبدالستار نیازی صاحب کو ٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. ساتھ ہی ابھی مقابلہ حسن نعت باقی ہے. مختصر سا وقفہ. رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ, مومن کا مہینہ ہے مسلمان کا مہینہ, شیطان کے پابند سلاسل. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان سحر کا یہ ہمارا خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے اور اب ہے وہ مرحلہ جہاں پر ہم آواز بلند کرتے ہیں. کون بنے گا سچ کی آواز اور مقابلہ حسن نعت. مقابلہ حسن نعت میں آج ہمارے پہلے کنٹسٹنٹ ہیں محمد حمزہ رومی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ اپنے عشق کا اظہاریہ دیں گے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. منصفین کی اجازت سے بسم اللہ. یاد رہے کہ مقابلے کا قاعدہ ہے کہ آپ نے ایک استائی ایک انترا پڑھنا ہے. جی قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے, مجھ کو کچھ اور نہ دے, اپنی تمنا دے دے.
اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن میں اس اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہمسائے کیے گنبد قذرا دے دے قطرہ مانگے۔ اس کے بعد ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ جو اس مقابلہ حسن نعت میں شریک ہیں، ان کا نام ہے شامیر۔ آپ آئیے اور آ کر ہدیہ نعت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں، اور ہمارے منصفین ذی وقار عزیز الدین خاکی صاحب، معین خان قادری صاحب اور وسیم عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی بسم اللہ۔ واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بتغا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بتغا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بتغا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بتغا تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب۔ جزاک اللہ، کیا بات ہے۔ اس کے بعد ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں بنو سچ کی آواز۔ کون بنے گا سچ کی آواز؟ اور محمد عباس سے میں کہوں گا کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں۔ جی بسم اللہ۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا
ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے تینوں کنٹیسٹنٹ نے اپنے عشق کا اظہاریہ دیا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، لیکن یہ عشق کے اظہاریے کے ساتھ ایک مقابلہ ہے، حسن نعت کا ہے، کون بنے گا سچ کی آواز، یہ فیصلہ ہونا ہے۔ اس مرحلے میں اگلے مرحلے کے لیے کون طے پایا کہ کس نے آگے جانا ہے، یہ ابھی رزلٹ تقریباً نتائج مرتب ہو چکے ہیں۔ تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ نتائج سنا دیں تو آپ سنا دیں گے؟ جی جی بالکل۔ اور اگر میں کہوں تھوڑی دیر کے لیے روک لیں تو آپ روک لیں گے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے نتائج روک لیتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر اس روح مقدس کو یاد کرتے ہیں جس نے عشق کے اس معیار کو چھونے کے واسطے اپنے جگر کے لہو سے سیاہی کر کے کرتاس پر نعت اتاری تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں الحاج عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو ان کی نعت کے چند اشعار ہمارے عزیز الدین خاکی صاحب بحیثیت نعت گو، شاعر اور ثنا خواں پیش کر رہے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں۔ دراصل یہ ہم ایک ندا بلند کر رہے ہیں، صدا بلند کر رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے ایک استغاثہ ہے، دعا کا استغاثہ ہے۔ ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ وہ مرحوم و مغفور ہے، لیکن یہ آج کا سیشن چونکہ ان کے نام کیا ہے تو ہم کل جملہ ثنا خوانوں کو اور جتنے بھی ہمارے نعت گو شعراء اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، چاہے دنیا کی کسی زبان میں بھی انہوں نے مدحت محمد و آل محمد کہی ہے، ہم ان سب کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ ذرے ذرے کی آغوش میں طور ہے، نور حق آشکارا مدینے میں ہے، سارا عالم تجلی بدانا صحیح، لیکن ایک عالم ہمارا مدینے میں ہے۔ گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے کا مہینہ رمضان ہے، قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا، مرحبا سحر، مرحبا رمضان، میں آپ کا میزبان۔ اور مقابلہ حسن نعت کون بنے گا سچ کی آواز کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور میں عزیز الدین خاکی صاحب آپ کا، معین خان قادری صاحب آپ کا، اور وسیم عباسی صاحب آپ کا بے حد شکر گزار۔ ناظرین، جب ہم بریک پہ جاتے ہیں تو درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی اصلاح کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تینوں ججز صاحبان کی جانب سے ہمیشہ یہ طریقہ اپنایا گیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے کنٹیسٹنٹ ہوتے ہیں ان کے سر کا کہاں غلطی ہے، انہوں نے کون سے لفظ کی تلفظ کی غلطی کی ہے، یہ ساری اصلاح پہنچائی جاتی ہے تاکہ نعت کے عنوان سے خدمت ہو۔ اب نتیجہ سنا رہے ہیں وسیم عباسی صاحب۔ جی آج شیرازی صاحب محمد حمزہ رومی اگلے مقابلے کے لیے انہوں نے اپنی کوالیفائی کر لیا اور ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، انہوں نے انہیں مبارک ہو۔ محمد حمزہ رومی آ جائیے سامنے،
تاکہ یہ پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں جہاں سچ نیوز کی نشریات دیکھی جا رہی ہے آپ کا چہرہ دیکھ لیں کہ آج کے مقابلے کے ونر آپ قرار پائے ہیں۔ میں دیگر دونوں کنٹیسٹنٹ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی ساتھ آ جائیں۔ آپ سب کی یہ سعادت ہے کہ آپ بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ انور و اکرم و اجمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پیش کرتے ہیں۔ تو آپ تینوں کے لیے دھمتھل سویٹس اور معروف سویٹس کی جانب سے کچھ تحائف ہیں، آپ کے ہمراہ جائیں گے۔ لیکن جو رومی ہے، خدا کرے کہ آپ جامی اور رومی کی روح لے کر اور آگے اچھی نعتیں پڑھنے کا آپ کو جو ہے وہ موقع ملے اور توفیق ملے۔ آپ کے لیے اگلے انعامات کے لیے انشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین کرام، مختصراً یہ کہوں گا، عشق رسول کی یہ جو کیفیت ہے یہ اصل میں ایمان کا جزو ہے۔ اللہ نے کہا، حکم دیا کہ تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے مال، اسباب، دولت، اپنے حوالہ جات سے زیادہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ نے ہی حکم دیا اپنی آواز کو میرے حبیب کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اللہ ہی نے حکم دیا جو دے تمہیں رسول وہ لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ وہ اطیع رسول کا ایک حکم موجود ہے۔ میں صرف انتہائی ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ان تمام دیکھنے والوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں ادب کے اپنے اپنے قاعدے ہوتے ہیں۔ عیسائی برادری کے اگر آپ گرجا میں جائیں گے تو وہ اپنے گرجا کا احترام کرتے ہیں، لیکن جوتے نہیں اتارتے، جوتے سمیت اندر چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا بھر میں اپنے اپنے ملکوں کے پرچم کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن اس پرچم کے لباس بنوا لیے جاتے ہیں، کارپٹ بنوا لیے جاتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں اگر پرچم زمین پہ گر جائے تو ہم دوڑ کے جا کے اس کو اٹھاتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں۔ تو ہماری کچھ ویلیوز ہیں، نارمز ہیں، ہمارا کوئی کلچرل ایک ایسا ایٹماسفیئر ہے جس میں ہم کہیں نہ کہیں آپ کو انتہا پسند لگتے ہیں، دنیا کو انتہا پسند لگتے ہیں۔ تو ہمارے دوست احمد رضا خواجہ نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ حجت نہ کر فضول میں، حجت نہیں قبول کوئی فضول میں، ہم انتہا پسند ہے عشق رسول میں۔ اور میں چاہوں گا عشق رسول کی اس انتہا پسندی کو تمغہ جان کر، اسے اپنے لیے اعزاز جان کر کہ ہماری زندگیاں وقف ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے، ہماری جسم کا ایک ایک قطرہ ہم بہانے کو آمادہ و تیار ہے۔ یہ مرحلہ آج کا ہو، کل کا ہو، پرسوں کا ہو، جب کبھی بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہم سے لہو مانگا گیا، آپ دیں گے، آپ دیں گے، آپ دیں گے۔ جب ہم سبھی آمادہ ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو پھر اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی مسلمان اہل ایمان عشق رسول کے سوا نہیں ہے۔ وہ اپنے مال، اسباب، وہ ماں باپ، اپنے بچے، دولت، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ تو شاتم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک ایک فرد، ایک ایک ادارے، ایک ایک ملک اور ایک ایک انسٹیٹیوشن کو یہ پیغام ہے۔ یہ قطعی طور پر آپ کے اس رویے سے رکنے والا معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ایک ایسی شدت ہے جس کے ساتھ ہم پیدا ہوئے ہیں اور یہ قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی، اس لیے کہ ہمیں قبر میں یہ امید ہے کہ وہ آئیں گے، اس سبب سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ عشق کا نذرانہ ہوگا آپ سب کی جانب سے ایک نعت کا، اور پھر ہم اپنے اس نشست کو تمام کریں گے۔ مرحبا سحر میں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور جناب بسم اللہ، آپ بسم اللہ کیجیے وسیم بھائی۔ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، یہ دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، ارے سب سے اچھی میری یہ نوکری ہو گئی۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ یہ نسل گٹانے سے گٹی ہے نہ ڈلی ہے، جو آل محمد کے گھرانے میں پلی ہے، جو طفل ہے اس گھر کا ولی ابن ولی ہے۔ شاداب شاداب اس
نخل کی ایک ایک کلی ہے، کیونکہ اس باغ کا مالی تو حسین ابن علی ہے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام، مجھے عشق ہے تو خدا